बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस वक्त बाजी पलट के रख दी है और हुकूमत साजी के अमल को इस वक्त ब्रेक लग चुकी है। और जो आज पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि कोई भी इस वक्त हुकूमत लेने को तैयार नहीं है और हालात बंद गली की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। थंबनेल पर आप खबरें पढ़कर आ गए हैं। मैं आपके सामने कुछ शवाहिद रखने जा रहा हूं, कुछ आज सबूत रखूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात गैर यकीनी सूरत हाल की जाने बढ़ गए हैं। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस वक्त तबाही मचा के रख दी है, उसका पोस्टमार्टम तो करना इस वक्त बहुत जरूरी है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर क्यों हुई। आखिर मीडिया के ऊपर तो ये उनको एक कमात थे कि आपने इमरान खान या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कवरेज नहीं देनी, तो आज एंटी एस्टैब्लिशमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको मीडिया ने कैसे नशर कर दिया, क्या सूरत हाल बनी, अंदर खाते क्या चल रहा है, मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने मैंने वो तो रखनी है। लेकिन जनाब गेम इस वक्त हाथ से निकल चुकी है, हालात खराब हो चुके हैं और अब तो खुल्लम खुल्ला मार्शल का ऐलान किया गया। ये मैं नहीं कह रहा, आज जनाब लाखों लोगों का समंदर बाहर उमड़ आया है। आज इत्तेजाज हुआ है, कल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का तो इत्तेजाज है ही है, लेकिन आज जो पाकिस्तान में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए हैं जिसको मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, और वहां से जो खबर इस वक्त निकल कर सामने आई है वो इंतहाई होलनाक है, इंतहाई खतरनाक है। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना, आखिर तक जरूर देखना है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो उमर अयूब हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नामजद वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, यानी क्या अब वो बनेंगे या नहीं बनेंगे तो आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो ये बार बार दावा कर रही है कि उनके पास 2/3 मौजूद है, उनके पास नंबर गेम पूरे हैं, तो लिहाजा उनको बहुत बड़ा सरप्राइज दिया जाएगा। तो आज उमर अयूब जो कि नामजद वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि हुकूमत में आते ही इमरान खान को कानूनी तौर पर रिहा कर देंगे। इमरान खान को 200 मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है और पाकिस्तान भर में मेरे खिलाफ जाली केसेस बनाए गए थे। अदालत ने आज राहदारी जमानत दे दी है, जिस पर अदालत का शुक्रगुजार हूं। मेरे भाइयों और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स को नहीं छोड़ा गया। तो जनाब दूसरी जानिब जो शेर अब्दुल मरवा साहब हैं, उन्होंने आज एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हमारी तहकीकात के मुताबिक 85 कौमी असम्बली की सीटें हमसे छीनी गई हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दर्जनों उम्मीदवार आज चूंकि इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए थे और जिनका दावा है कि हमें धांधली के जरिए इलेक्शन हरवाया गया। और ये शेर अफजल मरवा साहब ने कहा कि इलेक्शंस में फॉर्म 45 बुनियादी और असूली फॉर्म है। अगर फॉर्म 45 और 47 में कोई फर्क आ जाए तो फॉर्म 45 को बरतरी हासिल होगी। इंतखाबात के तमाम तर नताइज फॉर्म 45 में की गई एंट्रीज हैं और फॉर्म 45 में लगाए गए अंगूठों के निशानात की जो साइंस की मदद से बआसानी वेरीफाई भी किया जा सकता है। पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज को तब्दील किया गया है। इलेक्शन के दिन पाकिस्तान के अवाम ने खुलकर फैसला दिया है और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के नताइज सबके सामने हैं, धांधली की गई है। तो लिहाजा मौलाना फजल रहमान साहब ने भी गवाही दे दी है कि अमरीकी दबाव में पाकिस्तान में रजीम तब्दील हुई, अमरीका के दबाव में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाया गया। जबकि रऊफ हसन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी वोट डकैती हुई है। साल 2024 की खुशाइंद बात यह है कि इलेक्शन हुए, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो फ्रॉड है वो यहां पर हुआ है। लेकिन जनाब राणा सनाउल्लाह साहब के हवाले से खबर है कि उनको गवर्नर पंजाब के नाम उनके हवाले से जेर गौर है। ना तो वो असेंबली में पहुंचे, ना वो कौमी असेंबली, ना सूबाई असेंबली। अब उनको गवर्नर पंजाब लगाने की खबरें चल रही हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जनाब वो इस वक्त हुकूमती अमूर में मरीम नवाज को सपोर्ट कर सके। तो ये खबर मेरे पास मौजूद है कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैंने आपको खबर दी कि हुकूमत सादी के अमल को ब्रेक लग चुकी है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का एक फैसला कुन मुज़ाकराती दौर जो है वो लगने जा रहा था, लेकिन अचानक से इजलास मुलतवी करना पड़ गया। ये सूरत हाल क्या है, मैं आपको सबसे पहले खबर दे देता हूं कि इजलास क्यों मुलतवी हुआ है। इजलास जनाब ये वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए होना था और कोऑर्डिनेशन कमेटियों के दरमियान होना था, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। वो इजलास मुलतवी हुआ है। आज होने वाले इजलास में दोनों जमात की जानिब से हुकूमत साजी के लिए सिफारिशात समेत दीगर अहम मामलात को हतमी शक्ल दिया जाना था, लेकिन नून लीग की जानिब से अभी तक नतीजे पर ना पहुंचने और अपनी आला क़यादत से मुशावरत ना होने के बायस इजलास को मुलतवी किया गया है। तो ये इजलास अब कल मुनक्किद होगा और जिसमें वफाक और पंजाब में हुकूमत की तश्कील समेत मुख्तलिफ अमूर को भी तय किया जाएगा। अब ये जनाब आपने देख लिया कि हुकूमत सादी के अमल को ब्रेक लग रही है,
کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں، حالات بہت برے ہیں، گمبھیر صورتحال ہے، کوئی حکومت لینے کو تیار نہیں ہے، نون لیگ جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ایک بہت بڑا ہاتھ کر دے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کو آلریڈی آپ نے دیوار سے لگا دیا، لیکن وہ پارٹی اس وقت جو ابھر کر سامنے آئی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت لوکل لیول کی جماعت نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف اس وقت انٹرنیشنل بہت بڑی جماعت بن چکی ہے، جس کی انٹرنیشنلی ریکگنیشن جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ تو جناب سب سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس نے تباہی مچا کے رکھ دی ہے۔ اب میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنس پہ تو میڈیا کوریج نہیں کرنے کی اجازت تھی، نہ تو آپ عمران خان کا نام دے سکتے تھے، نہ آپ میڈیا کوریج دے سکتے تھے، اور جہاں پر عمران خان یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات ہوتی تھی تو وہاں پر میڈیا بیپ لگا دیتا تھا، یا پھر جناب آپ کو کمرشل دیکھنے کو ملتے تھے۔ تو آج ایسا آخر ہو کیا گیا کہ اتنی بڑی پریس کانفرنس جس میں انٹرنیشنل میڈیا، لوکل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، ہر طرح کا میڈیا آج وہاں پر انوالو تھا، اور اچانک سے مولانا فضل الرحمان ایکٹیو ہونا، پھر پاکستان تحریک انصاف کی میرٹ ہوٹل میں پاکستان اور دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی پریس کانفرنس کرنا، ذرا یہ بتاتے ہیں، خبر آپ نے غور سے سننی ہے کہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ آج اتاتارڑ اور مریم اورنگزیب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں آپ نے دیکھ لیا، لیکن تمام چینلز کو، ٹی وی چینلز کو یہ آرڈرز دیے گئے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی جو میڈیا کوریج ہے وہ آپ نے نہیں کرنی۔ مریم اورنگزیب اور جو اتاتارڑ پریس کانفرنس کریں گے وہ پریس کانفرنس آپ نے چلوانی ہے، اور یہ جان کر پریس کانفرنس کی گئی، آپ نے ٹائمنگ دیکھنی ہے، وہاں پر جو ہے وہ جان بوجھ سے کھچے ماری گئی ان دونوں کی جانب سے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوریج نہ مل سکے۔ جب یہ ان کی پریس کانفرنس ختم ہوئی اور اس کو کھینچنے کی کوشش ہوئی لیکن نہیں کھینچی جا سکی، تو فوری طور پر میڈیا نے پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنس کو کوریج دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ جیو نیوز، آپ نے یہ ٹائمنگ نوٹ کرنی ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ جیو نیوز جیسا چینل بھی پاکستان تحریک انصاف کو آج کوریج دینے پہنچا ہوا تھا۔ تو بات بہت اوپر تک کھلبلی مچی ہوئی ہے، بہت اوپر سے پریشر تھا کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی اس پریس کانفرنس کو کوریج نہیں دینی، تو میڈیا نے تو آج کوریج دے دی، میڈیا نے پریشر ریلیز کر دیا اور میڈیا نے یہ بتا دیا کہ جناب ہم اب بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ اب جناب ایسا ہوا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پریس کانفرنس اس کو نشر کرنا؟ جیو نیوز نے بھی دکھا دی۔ سہیل وائس صاحب یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ تو پلان موجود تھا کہ بنگلہ دیشی ماڈل پاکستان میں نافذ کیا جائے گا، نواز شریف صاحب کو 2/3 اکثریت دی جائے گی اور یہ 10 سال کا پلان ہوگا، اور یہ بہت پہلے دن سے یہ مکمل پلان تیار تھے کہ نواز شریف صاحب کو بھی وزیر اعظم پاکستان لگایا جائے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان سے روٹھ گئے ہیں، وہ ناراض ہو گئے ہیں۔ اب اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اب میاں نواز شریف کو وزیر اعظم پاکستان کیوں نہیں لگایا گیا؟ سہیل لڑوائچ یہ لگتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ تھی، وہ یکجا نہیں تھی، ان کے بار بار منصوبہ بندیاں تبدیل کرنے کے لیے جو ہوئی ہیں، اس کے بعد اب یہ نظر آیا کہ اب ان کے تمام طرف پلانز ناکام ہو چکے ہیں، ان کی کیلکولیشنز مس کیلکولیشنز میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ انہوں نے بتائی کہ اسٹیبلشمنٹ خود بھی ایک پیج پر موجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ پریس کانفرنس آپ کو دیکھنے کو ملی ہے کہ ایک کہتا ہے کہ اس گروپ کی جانب، خان کی جانب جانا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں خان کی جانب نہیں بلکہ ہم نے ادھر جانا ہے۔ تو اس کی بنیاد کے اوپر آج میڈیا چینل سے یہ پریس کانفرنس دکھانا جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ تو سلمان اکرم راجہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر انگلش کے اندر پریس کانفرنس کی شواہد پیش کیے، اور اس کے علاوہ بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے وہاں پر پریس کانفرنسز کی۔ انہوں نے شاندارہ گلدار صاحبہ جو انہوں نے باقاعدہ طور پر سکرین لگائی ہوئی تھی اور اس پر ثبوت دکھائے، فارم 45 دکھائے، لیڈ دکھائی کہ یہ اس طرح سے دھاندلی ہوئی ہے، ایسے جو ہے ہمیں الیکشن ہروایا گیا ہے، انگلش میں بتایا گیا انٹرنیشنل میڈیا کو، ان کے کوشچنز کا آنسرز کیے گئے۔ تو یہ ایک بہت اپنی نوعیت کی ایک سب سے بڑی پریس کانفرنس تھی، اور یہ کھیل اس وقت بہت آگے جا چکا ہے، اور سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں اپنی پارٹی کی سیٹیں واپس دلوا کر ہی دم لوں گا۔ ایک بہت نمبر وکیل، بہت بڑا وکیل جب یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ حالات بہت اوپر جا چکے ہیں۔ اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اتاتارڑ اور مریم اورنگزیب کی، انہوں نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والے آج امریکہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ کس نے کہا مدد کے لیے پکار رہے ہیں؟ کل سے پاکستان تحریک صاحب ایک ہی بات کر رہی ہے، آج بھی شیر افضل مروت صاحب نے اپنی ہی پریس کانفرنس میں بات کی ہے کہ جناب امریکہ کی مدد سے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا، پی ٹی آئی اپنے موقع پر کھڑی ہوئی ہے، لیکن جب آپ انٹرنیشنلی بات کرتے ہیں تو آپ مدد نہیں پکار رہے، آپ بتا رہے ہیں دنیا کو کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ اکٹھے ہو جائیں۔ تو جناب انہوں نے کہا کہ جھوٹوں کی پٹاری کھلنے والی ہے، فارم 45 کی اصلیت کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف ہم بھی ایک وائٹ پیپر تیار کر رہے ہیں، اور جناب پاکستان تحریک انصاف نے اپنا آج وائٹ پیپر تیار کر لیا، دنیا کو دکھایا، اور ان کو تو وائٹ پیپر کا پتہ تک نہیں تھا، ڈیفینیشن ان کو نہیں آتی، ان کو تو فارم 45 کا شاید نہ پتا ہو، بے فارم کا ان کو پتا ہوگا، لیکن 45 47 کا مریم اورنگزیب کو کیا پتا؟ آپ ایک الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں، آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ عوام میں جا کر ایک الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ بتائیں گے کہ جناب انتہادری ہوئی ہے، دھاندلی نہیں ہوئی، آپ بتائیں گے قوم کو،
یعنی کہ آپ الیکشن لڑنے کے لیے اہل نہیں ہیں، یعنی کہ آپ 10 ووٹ اکٹھے نہیں کر سکتے اور مخصوص نشستوں پر آ کر آپ ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کریں گی. ایسا پاکستانی قوم جو ہے وہ جناب نہیں ہونے دے گی. اور پھر اس کے مقابلے میں جو پریس کانفرنس ہوئی، پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ کیا کہ ہم سے 85 قومی اسمبلی کی سیٹیں چھینی گئی ہیں. 177 میں سے ہماری 92 سیٹوں پر ہماری کامیابی کا باقاعدہ اعلان کیا گیا. 46 سیٹوں پر انتخابی جو درخواستیں تھیں وہ دی گئی ہیں اور الیکشن میں 1.25 ملین ووٹ ہمیں صرف کراچی سے ملا ہے. تو یہ آج انہوں نے پریس کانفرنس کی اور باقاعدہ طور پر کہا کہ الیکشن میں فراڈ ہوا ہے اور 29 سیٹوں سے متعلق ڈیٹا اکٹھا بھی کیا جا رہا ہے جہاں سے پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے. یہ الیکشن دھاندلی کی وجہ سے ہمیشہ یاد بھی رکھا جائے گا. یہ بینچ مارک رکھا ہے. تیسرا بینچ مارک ہار جیت اور مثبت ووٹوں کا فرق ہے. قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں ووٹوں کا فرق تیسرا بینچ مارک ہے. جناب یہ آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح سے آج پاکستان تحریک انصاف نے پرخچے اڑا کے رکھتی ہیں تو اب حالات یکسر تبدیل ہو رہے ہیں اور لاکھوں لوگوں کا سمندر باہر نکل آئے اور ماشاء اللہ کی خبریں اس وقت گونجنا شروع ہو گئی ہیں. یہ میں خبر نہیں دے رہا، کسی صحافی کی خبر نہیں ہے. پیر پکاڑا، آپ کو پتا ہے کہ جی ڈی جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف الائنس میں بھی رہ چکے ہیں. آج کامران خان صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ عوام کا یہ عظیم جمع غفیر سندھ میں جناب حیدرآباد کے قریب جام شوروں میں پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو ہے ان کا ایک بہت بڑا جمع غفیر آپ سکرین کے اوپر جناب یہ دیکھ لیں. یہ ایک بہت بڑا جمع غفیر ہے اور یہاں پر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے اور میڈیا اس کو کوریج نہیں کر رہا. اور انہوں نے جناب سندھ اور پنجاب کا جو بارڈر ایریا ہے اس کو بلاک کر دیا کہ نہ گاڑی اندر آ سکتی ہے نہ گاڑی باہر جا سکتی ہے. عوام کا جمع غفیر اس جام شور کے قریب جمع ہے اور انتخابی دھاندلی کے خلاف زبردست احتجاج اور پرامن احتجاج کر رہا ہے. اتنی بڑی تعداد میں سندھی عوام کا سڑکوں پر آنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. اقتداری عوام جی ڈی اے کی کال پر نکلی ہے. بہت اہم بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ روایتی طور پر پچھاڑی جانے والی اسٹیبلشمنٹ حامی جماعتیں بھی اشتعال میں ہیں. اسی لیے پیر پگاڑا نے ایک بہت اہم شخصیت کو فون کال کے دوران انہیں بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نے تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ سنا دیا. یعنی کہ یہ آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ جماعتیں پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھی جاتی تھیں جی ڈی اے وغیرہ کی، آج وہ جماعتیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ آ کر کھڑی ہو گئی ہیں. اب آپ کو میں ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں. سائرہ بانو، آپ سب جانتے ہیں سائرہ بانو کو اور ہمیشہ سے جس طرح سے وہ مقبول ہو گئی ہیں رجیم چینج کے بعد وہ پوری قوم جانتی ہے. سائرہ بانو نے کہا کہ الیکشن کمیشن پر آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے. ہماری محبت کو کمزوری نہ سمجھا جائے. یہ ایک ٹریلر ہے اور اس کے بعد جہاں پر مقتدر حلقے بیٹھے ہیں وہاں پر بھی احتجاج ہوگا. یہ وہی 9 مئی والی صورتحال پیدا ہونے کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہاں پر بھی احتجاج ہوگا جیسے پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے اوپر. اور آپ نے ایک اور خبر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. سائرہ بانو نے جو ہے ان کے علاوہ جو پیر پگاڑا ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی جو ہے وہ آج بیان کیا کیونکہ آج انہی کی سربراہی میں یہ جو ہے وہ احتجاج ہو رہا ہے. وہ چیئرمین بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے فوج نے سب کو آزما لیا ہے، ہو سکتا ہے کہ فوج نے سب کو آزما لیا ہے تو اب مارشل لا یا ایمرجنسی لگ جائے گی. حالات اچھے نہیں ہیں. اب انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پر اتنی بدنامی ہو گئی ہے کہ اس الیکشن کو کون مانے گا. جو کھچڑی بنی ہوئی ہے 8-10 ماہ سے یہ زیادہ یہ حکومت نہیں چل سکتی. یعنی کہ انٹرنیشنل میڈیا تو سان نہیں لینے دے رہا. ادھر سے خبر آتی ہے ادھر سے خبر آتی ہے. ٹائم میگزین، الجزیرہ، نیو یارک ٹائم، فلانا ٹائم، یعنی کہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس وقت پوری طرح سے ہائی جیک کر لیا ہے اور ایک خبر نہیں آتی تو دوسری خبریں آنا شروع کر دیتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے انہوں نے وائٹ واش کر دیا ہے، کلین سویپ کر دیا ہے اور یہ عوام کا چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے. جس طرح سے عوام کو کہا گیا کہ یہ شہباز شریف کی جو حکومت ہے یہ چوری شدہ مینڈیٹ لے کر پاکستان کے وہاں پر مسلط ہونے کی کوشش کر رہی ہے. الجزیرہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے. دی ٹائمز کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بیک پارٹیز جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف ہار گئی ہیں. اکیلا کپتان جیت گیا ہے. 1 ورسز آل کی سچویشن ہے. یہاں تک باتیں ہو رہی ہیں. اب تو پیر پگاڑا جو پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے تھے آج انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ یہاں ایمرجنسی لگ سکتی ہے. حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. یہ جناب صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اب یہ کس جانب جا سکتی ہے صورتحال. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور سنگ بناز کی خیال رکھنا. پاکستان زندہ باد.